सियासत खुलकर दुश्मनी पर आ चुकी है। ये सियासत नहीं हो रही, अब दुश्मनी हो रही है। इसमें मुझे ये पता है कि बहुत सारा डायलॉग हुआ जिसमें सदर मुमलकत परवेज खटक, आपके सीनियर रहनुमा शामिल होते रहे। अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या होगा? जो चीज आपको मारती नहीं है वो आपको ज्यादा मजबूत, ज्यादा ताकतवर बनाती है। खान साहब पे इन्होंने इतने वार किए, अल्हम्दुलिल्लाह अभी इमरान खान को और पीटीआई को इतना मजबूत कर दिया कि इंशाअल्लाह दोबारा जब मौका मिलेगा तो वाकई पाकिस्तान की सिमत जो है वो ठीक कर सकेंगे। क्या सियासतदान कभी आज के दौर में बड़े हो सकेंगे, मैच्योर हो सकेंगे, इतने मैच्योर कि वो पाकिस्तान के आईन और 22 करोड़ अवाम के न्यूक्लियर मुल्क को संभाल सके? जो आज हम माहौल देख रहे हैं, अगर हम इसी में देख लें, वो जो अंग्रेजों से हमने आजादी हासिल की थी, जिन वजूहात की वजह से, जो उस वक्त कदगनें थी, जो उस वक्त ऐसे लॉज थे जिनसे तंग थे मुसलमान, आज वही दोबारा मुझे इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। आप जा नहीं सकते। एक नो गो एरिया, आप यकीन करें, लाहौर को बना दिया गया है, एक रेड जोन बना दिया गया है। इतनी पकड़ धकड़, इतनी मार कुटाई, इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा किस लिए हो रहा है? सब कुछ सिर्फ एक पार्टी और एक शख्स को दीवार से लगाने के लिए या माइनस करने के लिए हो रहा है। पहली बात है, मार धाड़ कोई फायदा नहीं, आज तक तारीख में किसी को फायदा नहीं हुआ, गलत है। रियासती इदारों के ऊपर लठ बर्दारी और उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंकना और गोले से बंटे मारना, इसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई पुलिस के रास्ते में आके इस तरह करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त बिल्कुल उस नहज पर पहुंच चुकी है जहां मैं ये कहूंगी कि अब सियासत नहीं हो रही, अब खुल्लम खुल्ला दुश्मनी हो रही है। और दुश्मनी इस तरह हो रही है कि दोनों हदें पार कर चुकी है। हुकूमत जिसके पास एक तरफ बहुत बड़े मसाइल हैं, वो उनको हल करने में इस वक्त तक ताहम नाकाम नजर आ रही है। चाहे वो सियासी बहरान हो, ऑपोजिशन के साथ बातचीत हो, सुप्रीम कोर्ट से दी गई इलेक्शन की तारीख हो, पाकिस्तान की बदहाल मईशत हो, जबरी जुल्म हो सहाफ़ियों पर, चैनल्स पे जिसपे बोल अव्वल मिसाल है हम, हमारे सहाफ़ी, हमारा चैनल जो बेहद प्रेशर में, उसके बावजूद हर तरफ का मौक़िफ़ आप तक लाने के लिए हर वक्त हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार हैं। कॉल कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, मुसलसल राब्ता कर रहे हैं कि हुकूमत वक्त यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपना मौक़िफ़ दे और उनका वाज़े मौक़िफ़ दो टोक जैसा भी होगा वो सुनाया जाएगा। लेकिन अगर वो अपना मौक़िफ़ नहीं देंगे तो फिर हम पे ये इल्ज़ाम नहीं लग सकता कि हम येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं या वन साइडेड जर्नलिज्म कर रहे हैं। बहरहाल मामलात बहुत ख़राब हो चुके हैं, यहाँ पर पकड़ धकड़ हो रही है। आज पावर शो है बहुत बड़ा, तरावी के बाद मीनार पाकिस्तान पर खान साहब जो है कौम से खिताब भी करेंगे, बात भी करेंगे, अपने मौक़िफ़ भी बताएंगे। लेकिन उनका ये मौक़िफ़ कि उनको मारने की कोशिश की जा रही है, एक साजिश बनाई जा रही है। और आपको याद होगा ऐसी एक साजिश पहले कराची में भी बनी जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो साहबजादे हैं मुर्तज़ा भुट्टो, उनको बेईमाना तरीके से शहीद किया गया, गोलियां मारी गई, पुलिस ने नाका लगाया और उसके बाद उस वक्त की वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा नंगे पांव दौड़ी चली आई उस वक्त के हस्पताल में और शशदर रह गई। लेकिन वो मामला आज तक हल ना हो सका कि उस कत्ल के पीछे कौन था। तो जिस मुल्क में वजीर आजम पाकिस्तान के भाई को पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया जाए, उस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान में ये जो पकड़ धकड़ हो रही है इसकी वजह क्या है? देखें, हुकूमत के पास वाज़े तौर पर 3 ऑप्शंस है। एक तो वो बयानिया बनाने में बिल्कुल नाकाम रहे, मां सिवाय एक खातून के जो PMLN की सरबराह हैं मरियम नवाज साहिबा, वो अपने मौक़िफ़ से, अपनी बातों से, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, अपने ट्विटर से वाज़े पैगामात भी दे रही हैं और बहुत सख्त बयानात भी दे रही हैं और डटकर लड़ाई भी कर रही हैं तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब से डायरेक्टली।
لیکن حکومت کی یہ پکڑ دھکڑ کیا؟ میں 3 سوال رکھ رہی ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے آج. مسلم لیگ نواز کے لیے آپ خود فیصلہ کر لیں, اس میں کسی اور کا کچھ نہیں جا رہا, پیپلز پارٹی کا کچھ نہیں جا رہا, مولانا فضل الرحمان کا کچھ نہیں جا رہا. سب سے بڑا دھچکا آج پاکستان کی ایک بڑی, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, خان صاحب کی پارٹی یا پی ایم ایل این جو ہوا کرتی تھی, وہ سب سے بڑے دھچکے اور ہچکولے کھا رہی ہے. آپ ایک نیریٹو بنا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو بچانے آئے, لیکن غریب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا بچا رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کی ڈیل جو اب تک بالکل نہیں ہو سکی. ڈار صاحب, میں نہیں کہہ رہی, سورسز ود ان پی ایم ایل این کہہ رہے ہیں کہ ڈار صاحب نے آئی ایم ایف کی ڈیل آلموسٹ بھسم کر دی ہے, بٹھا دی ہے. وہی کام کیے جا رہے ہیں جو کہ الزام لگائے جا رہے تھے کہ خان صاحب کر رہے تھے. بہرحال 3 سوال رکھنا چاہتی ہوں. اپنے گیسٹ کا پہلے تعارف کرا لوں آپ سے. اسامہ غازی نے ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے سینئر اینکر ہیں, اینالسٹ بھی ہیں اور بول کے معروف اینکر ہیں, ظاہر سی بات ہے. تو اسامہ بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. I'm so glad that you could join me in the show. تیمور سلیم جھگڑا صاحب فارمر پروونشل فائنانس منسٹر ہیں, خیبر پختونخوا کے فار فائنانس تھے اور تحریک انصاف کے ایک سینئر ممبر ہیں. یہ 3 سوال میں رکھ رہی ہوں اور گفتگو شروع کر رہی ہوں. پی ایم ایل این یہ فیصلہ کر لے, اس ساری پکڑ دھکڑ سے کیا آپ لوگوں کے دلوں میں پیار اجاگر کر پا رہے ہیں؟ نمبر 1. یا اپنے لیے مزید پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں؟ دوسرا, اس تمام معاملے میں اس ووٹ آف کانفیڈنس سے لے کر حکومت کو گرانے تک کیا آپ ایک ایسا بیانیہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں جس سے کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ بھسم ہو جائے, تحریک انصاف اور خان صاحب کا بیانیہ بھسم ہو جائے اور لوگ ان پر نا یقین کریں؟ تیسرا, پاکستان کی معیشت جسے بقول آپ کے آپ بچانے آئے تھے, کیا آپ بچا پائے ہیں سوائے اس کے کہ آپ اپنی سیاست کو نقصان در نقصان پہنچا رہے ہیں؟ یہ 3 سوال ہیں, ان کا تجزیہ آپ خود کر لیں اور خود سے اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو بتا دیں. تیمور, میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں, اب تو سیاست کھل کر دشمنی پر آ چکی ہے. یہ سیاست نہیں ہو رہی, اب دشمنی ہو رہی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آگ لگ رہی ہے پورے ملک میں آپ کی سیاست اور آپ لوگوں کی آپس کی دشمنی کی وجہ سے, اس میں مجھے یہ پتا ہے کہ بہت سارا ڈائیلاگ ہوا, بہت ساری پچھلے دور میں بھی, یعنی کہ پچھلی ایک ادارے کے دور میں بھی اور اب کے دور میں بھی, جس میں صدر مملکت پرویز خٹک آپ کے سینئر رہنما شامل ہوتے رہے اور وہاں پر آلموسٹ ڈیڈ لاک ختم ہوتا رہا. لیکن جب واپس گئے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ خان صاحب نے کہا میں نہیں مانتا. اب یہاں سے آگے کا راستہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جاسمین, انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ what doesn't kill you makes you stronger. جو چیز آپ کو مارتی نہیں ہے وہ آپ کو زیادہ مضبوط, زیادہ طاقتور بناتی ہے. اور خان صاحب پہ انہوں نے اتنے وار کیے, الحمدللہ ابھی عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اتنا مضبوط کر دیا کہ انشاءاللہ دوبارہ جب موقع ملے گا تو واقعی پاکستان کی سمت جو ہے وہ ٹھیک کر سکیں گے. آگے کا راستہ ایک تھا, ایک ہے, ایک رہے گا, وہ ہے انتخاب. کیونکہ 2 طریقے کی حکومتیں ہو سکتی ہیں جو کہ اس ملک کو ٹھیک کرے. ایک عوام کی منتخب حکومت جو کہ آئین کی بنیاد ہے اور جس کے علاوہ آئین کوئی اور راستہ نہیں دیتا, اور 2 ایک اللیجٹمیٹ حکومت. وہ ہمارے پاس ماضی میں مارشل لاء کے تھرو رہی ہے, فی الحال ایک ایسی حکومت جو کہ آئین کو خود ہی توڑ رہی ہے, اور ایک ہم کم از کم 2 صوبوں میں آلموسٹ سویلین آتھارٹیرین رول کے ایک عجیب سے ماحول میں ہے جہاں پہ آئین کو معطل کر دیا گیا ہے, اور یہاں پہ جو انتخاب ہونے ہیں ان کو آؤٹ آف دا بلو اپریل سے اکتوبر کو جو ہے وہ چینج کر دیا گیا. مجھے سمجھ نہیں آتی, جیسے آپ نے کہا کہ کیوں یہ حد تک آ گزرے. جب ٹھیک ہے پرانے پلے بک میں ایک ہوتا تھا, آپ 1-2 ورکرز کو پکڑتے تھے, تھوڑی سی دہشت کرتے تھے, اس سے لوگ جو ہے وہ ڈر جاتے تھے. اب تو ثابت ہو گیا پچھلے 2-3 مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ لوگوں نے نہیں ڈرنا, اس لیے کیونکہ ایک نیا زمانہ ہے, ایک نئی نسل ہے. آپ لوگوں کو ڈسپیئر کراتے ہیں. ابھی لیٹسٹ جو حسن نیازی کا کیس ہے
اظہر ماشوانی کا کیس ہے, بالکل آپ کے جو بول کے پروڈیوسر تھے وہ سارے کیسز تھے. لوگ باہر نکلتے ہیں, ہمارے بیورو چیف جو رات کے اندھیرے میں اٹھائے گئے, بالکل لوگ باہر نکلتے ہیں وہ اور بھی ڈٹ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ان میں سے, اور میرا گلہ خاص طور پہ پیپلز پارٹی سے ہے, ANP سے, وہ جماعتیں جن میں کچھ جمہوریت کی ڈی این اے ہوتی تھی, کہ وہ خاموش تماشائی بن کے اپنی پارٹیز کی بنیاد جو ہے وہ ہلا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بارہا کہہ چکی ہے, تیمور میرے شوز میں بھی کہہ چکی ہے, بارہا کہہ چکی ہے, اور آئی تھنک میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ابھی ٹویٹر پہ اور پیغام سنا, اور وہ ایک اوپننگ کرنے گئے تھے یہاں, وہاں بھی میں نے انہوں نے کہا ہم تو الیکشنز کے لیے تیار ہیں, ہر وقت تیار ہیں. یہ فیصلہ پیورلی پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہے. They are the ones who are going to decide کہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب آپ سپریم کورٹ گئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالت is overstepping into parliament and parliament کا کام ہے پارلیمنٹ جانے اور پارلیمنٹ کرے. اب مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے, کیا ڈیسیجن ہونے والی ہے, لیکن اکتوبر سے بھی الیکشنز مجھے نہیں لگتا کہ اکتوبر میں بھی ہو پائیں گے جس قسم کے حالات بن چکے ہیں. دیکھیں, اگر عدالت نے 9 اپریل کو نہیں اوور سٹیپ کیا تھا تو آج کیسے اوور سٹیپ کر رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم یہ پریسیڈنٹ چھوڑ دیں کہ ایک سٹنگ حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو کہے, بقول الیکشن کمیشن, اگر ہم الیکشن کمیشن کی بات مان لیں کہ ہم نے پیسہ نہیں دینا, ہم نے سیکیورٹی نہیں دینی, ہم نے ایک سینسس کرنا ہے, اس سے پہلے انتخاب نہ کرے, تو آپ اس کا مطلب سمجھ جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں جو بھی حکومت ہوگی پاور میں, وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے الیکشن کو ڈیلے کر دے گی, ہمیشہ کے لیے حکومت کر سکتی ہے. ان اکاؤنٹیبل ڈیموکریسی میں ہم چلے جائیں گے. تو ہو نہیں سکتا. عدالت پہ فی الحال پاکستان کی جمہوریت کی ساری امیدیں, اور مجھے یقین ہے کہ عدالت پیچھے جو ہے, عدالت ڈس اپوائنٹ نہیں کرے گا. ایک بات جاسمین, پھر میں فنش کرتا ہوں, یہ بالکل سیاست PMLN کی ہے, لیکن رسپانسبلٹی سارے PDM اور ان کے سارے الائز کی ہے. نہ بلاول ایک ٹویٹ کر کے اس سے پیچھے ہٹ سکتے, نہ ANP والے ہٹ سکتے, نہ مولانا فضل الرحمان ہٹ نہیں سکتے. لیکن الیکشن میں اگر کسی کو ڈینٹ پڑے گا تو وہ صرف PMLN کو پڑے گا, کیونکہ وہ پنجاب کی ایک بہت بڑی جماعت رہ چکے ہیں, اور اب وہ بالکل میں یہ کہوں گی کہ وہ I don't know اس کے بعد ان کا کیا فیوچر ہوگا. تیمور, I'm going to go to Usama and then I'll come back to you. میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. یہی کچھ اس سے تھوڑا سا زیادہ یا تھوڑا سا کم تحریک انصاف بھی کر چکی ہے. یاد ہوگا آپ کو وہ رات جب آپ نے اسمبلیز توڑ دی, جبکہ ووٹ آف کانفیڈنس موو ہو چکا تھا, پھر اس کے بعد رات کو 11 بجے عدالت کھلی, پھر سپیکر کیسے کیا کچھ ہوتا رہا. سو لیٹس ناٹ گو دیئر. آج آپ آئین کی بالادستی کی بات کریں, لیکن دونوں پلڑوں نے یہ کام کیا ضرور ہے. تیمور, آپ کی پارٹی نے بھی کیا ہے, بٹ اسامہ کمنگ ٹورڈز یو, یہ نفرت کی سیاست جو اس وقت عروج پکڑ چکی ہے, جب ہمارا دل کرتا ہے ہم کورٹ کو اپنا ڈائریکشن کورٹس کی طرف کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے حق میں فیصلے آ رہے ہوتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہی, بٹ میں ایک پولیٹیکل سینیریو آپ کا پاکستان کا بتا رہی ہوں. ہمارے حق میں فیصلے نہیں آ رہے ہوتے تو ہم ان کے خلاف نعرے بلند کرنا شروع کرتے ہیں, ان کی ویڈیو آڈیو ٹیپس آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ہم ان کے گن گاتے ہیں, ان کو تا حیات ایکسٹینشن بھی دینا چاہتے ہیں, ان کے ہاتھ بھی چومنا چاہتے ہیں, اور ان کو ملک کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتی, وہ نیوٹرل ہوتی ہے, تو ہم ان کو میر جعفر, میر صادق اور پتہ نہیں جانور جیسے ناموں سے مخاطب کرتے ہیں. کیا سیاستدان کبھی آج کے دور میں بڑے ہو سکیں گے, میچور ہو سکیں گے, اتنے میچور کہ وہ پاکستان کے آئین اور 22 کروڑ عوام کے نیوکلیئر ملک کو سنبھال سکے؟ اوور ٹو یو اسامہ. جیسمین, ابھی جو آج ہم ماحول دیکھ رہے ہیں, اگر اسی میں دیکھ لیں 23 مارچ کے حوالے سے نا میری ایک بڑا نوسٹیلجیا مجھے ہو جاتا ہے, کیونکہ میرے دادا 1940 میں جب قائد اعظم یہاں پر آئے اور یہ ریزولوشن ہوا, لاہور ریزولوشن, جس کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں, یوم پاکستان بھی ہم اس دن مناتے ہیں, تو وہاں پر موجود تھے. آج جیسمین اسی جگہ پر, اسی لاہور میں جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں, وہ جو انگریزوں سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی, جن وجوہات کی وجہ سے, یا جو اس وقت قدغنیں تھیں, جو اس وقت ایسے لاز تھے جن سے تنگ تھے مسلمان, آج وہی دوبارہ مجھے امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
آپ جا نہیں سکتے. ایک نو گو ایریا آپ یقین کریں لاہور کو بنا دیا گیا ہے, ایک ریڈ زون بنا دیا گیا ہے. یہاں پر تقریباً مینار پاکستان اس کو کہتے ہیں, گریٹ اقبال پارک, وہاں 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں کوئی راستہ نہیں چھوڑا. یہ پہلی دفعہ ہم لاہور کی, پاکستان کی تاریخ میں دیکھ رہے ہیں کہ اب گلیوں تک میں رکاوٹیں ہیں. یعنی پہلے تھا کہ اندرون شہر کے لوگ مینار پاکستان کے ارد گرد آپ نے سنا ہوگا گیٹس ہے, بھاٹی گیٹ, لوہاری گیٹ, یہ اندرون شہر جو قلعے کے ساتھ ہوتا, وہاں تک رکاوٹیں ہیں کہ کوئی شخص اس طرح سے نہ آ سکے. اب سوچیں ذرا, یہاں پر کہا گیا ہے کہ جناب اب اس وقت کوئی خدا نخواستہ دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب کہ ایسے ماحول میں اتنا جبر یہاں پر ہو چکا ہے, تو اب تو بڑا ڈیبائٹ بہت زیادہ ہے. بنیاد یہ تھی کہ آپ کو آزادی ہے بات کرنے کی, آپ کو آزادی ہے اکٹھے ہونے کی, کوئی جلسہ کرنے کی, میں وہ نہیں دیکھ رہا. تو جو آپ نے میچورٹی کی بات کی سیاستدانوں کی, مجھے وہ نظر نہیں آ رہی. وہی الزامات جو عمران خان صاحب پر لگائے جاتے تھے کہ جناب یہ کوئی فری سپیچ اس طرح ہم دے رہے, جناب یہ صحافیوں کو کرتے ہیں, یا انہوں نے ہم سے اپوزیشن جو آج پی ٹی ایم میں کہتی تھی ہمیں دیوار سے لگا دیا عمران خان نے. لیکن جب یہ آئے ہیں, یقین کریں عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی الزامات تھے وہ وہی حال ہوا ہے جو ان پر گھڑی کا الزام تھا اور یہاں پر گاڑیاں لے گئے ہیں. ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یعنی 2 دن تک ایک پولیٹیکل ورکر غائب ہو جاتا ہے, اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. صحافی حالتیں بتاتے ہی کوئی نہیں ہے. یعنی اتنے کیسز تو صحافیوں پر نہیں بنے تھے, اتنی دفعہ تو پیمرا کے نہیں آئے تھے نوٹسز. تو آج مجھے لگتا ہے جو پی ڈی ایم ہے جو کر رہی ہے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت کم وقت ہے کہ جس کے بعد ہمیں پی ڈی ایم کا ساتھ لینا پڑ رہا ہو کہ جی عمران خان کہیں گے میرے فلاں ورکر کے ساتھ ہوا, یہ ہوا. کیوں کر رہی ہے؟ اچھا اسامہ مجھے بتائیں کیوں کر رہی ہے, آپ کا کیا تجزیہ, آپ کا انالیسس کیا ہے؟ مطلب کتنا ہی حد سے, مجھے یاد ہے شہباز شریف نے یہ کہا تھا اسمبلی کے فلور پہ کہ خان صاحب ہمیں دیوار سے لگا نہیں رہے, ہمیں دیوار میں چن دیا ہے. چلے لیٹس سے آج وہی چیز ہو رہی ہے. وہ اس وقت اتنا نہیں ہوا تھا جو حالات آج ہیں, کیونکہ آج تو عام اس وقت لیڈرز پکڑے جا رہے تھے, پولیٹیکل لوگوں کو پکڑا جا رہا تھا, کیسز تھے, پرانے کیسز تھے, نئے تھے, چھوڑ دیں. آج ہر شخص کے گھر پر چھاپا پڑ رہا ہے, کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, منہ سے کوئی بات بھی نکل سکتی ہے جس کے بعد مجھے نہیں پتا یہاں سے روانہ ہونے کے بعد کب کون کہاں پکڑ کے لے جائے گا اور کیا حال کرے گا. میرا سوال یہ ہے پی ڈی ایم یہ کیوں کر رہی ہے؟ جیسمین, اتنا خوف ہے آپ یقین کریں اس وقت پاکستانیوں میں کہ ہم نے کبھی یہ نہیں ہوتے دیکھا. ہماری اخلاقیات, ہمارا دین, ہمارا رواج یہ نہیں بتاتا. پورے پاکستان میں یہ ہے. مجھے بھی نہیں پتا, میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میرے گھر کس وقت بیل ہو اور پولیس والے دندناتے اندر آ جائیں اور وہ نہیں دیکھیں گے میرے بچوں کو, میری اہلیہ کو, میرے گھر والوں کو, کسی کو نہیں دیکھیں گے. وہ آ جائیں گے, کوئی وارنٹ, اگر آپ وارنٹ مانگیں گے تو اور زیادہ آپ کو ٹارچر کیا جائے گا. کسی کو کسی وقت بھی اٹھا کر لے جا سکتے ہیں. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, تمام تھانوں میں لاہور کے یہ بات ہے. اگر کسی کا باپ لینے آئے نہیں مل رہا تو اس کے بیٹے کو اٹھا لو, بیٹے کو لینے آئے نہیں مل رہا تو باپ کو لے جاؤ, نمبرز پورے کرنے, بھائی کو اٹھا لو تو اس کا چچا کو اٹھا لو, کوئی تمیز نہیں رہ گئی. اتنا یہاں پر اتنا عجیب ماحول بنا دیا گیا, ایک خوف کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں جب آپ آئین توڑ دیتے ہیں نا پھر تو کوئی شرم نہیں رہ گئی, کوئی حیا جب ختم ہو گئی, جب ایک دفعہ آپ نے آئین توڑ دیا ہے اب آپ جو مرضی کرتے پھر. ایک تو یہ ریزن مجھے نظر آتی ہے. دوسرا ایک تو انتقام تو ہے کہ جی عمران خان نے ہمارے ساتھ کیا تھا, ہم نے بدلہ لینا ہے, لیکن یہ بدلے سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے. مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اس فرسٹریشن میں, اس بکلاہٹ میں ان کو لگتا ہے کہ اور کوئی حل نہیں ہے کہ ہم اس کو سپریس کر سکیں. لیکن اب لوگوں کا موڈ یہ ہو گیا ہے جاسمین کے جو کبھی نہیں نکلے تھے, اب اس سپریشن کی وجہ سے وہ بھی نکل رہے. اکانومی کا حال ہے وہ اتنا برا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اب دیکھیے 47% ریکارڈ بن گیا. پچھلے ہفتے پہلے ریکارڈ ٹوٹا تھا, اس سے پچھلے ہفتے پہلے ریکارڈ ٹوٹا تھا, تو اس کا ریکارڈ ہر آنے والا ہفتہ توڑتا چلا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ لوگوں میں ایک غم و غصہ بڑھ رہا ہے اور ان کو جو پہلے کبھی ووٹ بھی نہیں ڈالتے تھے یا وہ کوئی عمران خان کو چاہتے بھی نہیں تھے, اب وہ بھی اس طرف ہو رہے ہیں. حکومت ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو دھکیل رہی ہے عمران خان کی طرف. تو یہ بڑا میں خوفناک ایک دیکھ رہا ہوں کہ اگر ووٹ کا حق لوگوں کو نہ ملا تو پھر یہ نہ ہو کہ جب آج نہیں ملے گا اسامہ ووٹ کا حق, آج نہیں ملے گا, کل نہیں ملے گا, پرسوں نہیں ملے گا, یا تو پھر ہم اس طرف چلے جائیں گے وہ ایک ایکسٹریم میجر جہاں اگلے 5 سے 10 سال تک کوئی ووٹ کا حق نہیں ملے گا اگر یہی حالات رہے. لیکن حالات اس طرف لے کیا دونوں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں یا صرف پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ ان کو قربان کر دیا جائے تاکہ ایک بار پھر نواز شریف کے ساتھ واپسی ہو اور پھر وہی بات کی جائے کہ ہم تو کر رہے تھے سب کچھ ٹھیک لیکن ہمیں نکال دیا گیا. خان کی پاپولیرٹی کو روکنے کے لیے, اب ان کو دبانے کے لیے
2 سے 3 آپشنز اور رہ گئے ہیں. کیا اس حد تک پی ڈی ایم جائے گی؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں اس وقت پی ایم ایل این کے سابق گورنر رہ چکے ہیں پنجاب کے اور بہت سینئر سیاستدانوں میں شامل ہوتے ہیں رفیق رجوانہ صاحب. انہوں نے بھی جوائن کیا ہے. اس سیاسی کشیدگی میں ان سے بھی صورتحال پر ان کا موقف لینا ضروری ہے. رجوان صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ اوکے ہم کنیکٹ کریں ان کو. تیمور، ہم نے یہ سارا سینیریو سامنے رکھا ہے. ایک چیز بالکل سامنے ہے، ڈویژن سامنے ہے. ہر گھر میں تو یہی کہوں گی ہر گھر میں اب اس چیز پر بات ہو رہی ہے. خان کو روکنے کے لیے، الیکشن سے دور رکھنے کے لیے اب اور مزید کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ مجھے تو ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے، کسی نہ کسی کیس میں پھنسا کر الجھا کر ایک ٹرم کے لیے نااہل کر ان کو سیاست سے باہر رکھنا، یہ ایک آپشن ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. رفیق رجوانہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، گورنر رہ چکے ہیں پنجاب کے، پی ایم ایل این کے سینئر رکن ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. رجوانہ صاحب، میں آپ سے بھی گفتگو کروں گی. ایک کوشچن میں نے تیمور جھاگرا صاحب سے رکھا ہے. تیمور آپ جواب دے دیں، پھر میں رفیق رجوانہ صاحب سے حالات پر تجزیہ لوں گی. جی دیکھیں جاسمین، میرے خیال میں تو ایک جگہ جہاں میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں وہ یہ کہ اگر ابھی خان کو جیل میں بھی ڈالا نا، خان کو نااہل کیا نا، عمران خان کی پاپولیرٹی کہیں نہیں جا رہی. اور ہم نے بیانیوں کی بات کی، یاد رکھیں کہ صرف بیانیہ بنانے سے کوئی سیاستدان عوام میں پاپولر نہیں ہونا چاہیے، ہو نہیں سکتا. کوئی منشور ہونا چاہیے، کوئی ویژن ہونی چاہیے، کوئی پرنسپلز ہونے چاہیے. اور جو بھی خامیاں لوگ نکالے عمران خان کی سیاست میں، یاد رکھیں کہ یہ 3 چیزیں ہیں. اور وہ ویژن، وہ منشور، وہ پرنسپلز جو عمران خان کے ہیں، پاکستان کی اکثریت ان کو مانتی ہے. نہ مانتی تو عمران خان کی سیاست نولی جا چکی ہوگی. اب کیسے آپ ختم کر سکتے ہیں؟ میں نہیں مانتا کہ آپ جو ہے وہ ان کو جیل میں ڈال کے، میں نہیں مانتا کہ آپ جو ہے وہ ان کو نااہل کر کے سیاست ختم کر سکتے. تیمور، میں بالکل بھی یہ تو میں نے نہیں کہا کہ ان کی پاپولیرٹی یا ان کا بیانیہ یا ان کا مقبول ہونا، ان 2 کاموں سے میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ وہ ختم ہوگا. مجھے تو لگتا ہے اس میں مزید جان پڑے گی، مزید طاقت پڑے گی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ حکومت کے پاس اب، کیونکہ وہ سب کچھ تو کر چکے ہیں نا، ہر طریقے کا جبر اس وقت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پابندیاں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب ان کے پاس جب ان سب چیزوں میں یا تو میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے اور وہ شاید ایک نیا بیانیہ لے کے آئے. مجھے نہیں پتا پنجاب یا ملک ان کو کس طرح ویلکم کرتا ہے یا کس طرح دیکھتا ہے. لیکن خان کی پاپولیرٹی کو نیچے لانے کے لیے اب کوئی بہت بڑی اور انوکھی چیز ہونی چاہیے یا کرنی چاہیے پی ڈی ایم کو. دیکھیں، میاں نواز شریف واپس آئے، وہ دن رات پھرے، وہ جو بھی بیانیاں لگائے نا، جیسے آپ نے خود کا پی ڈی ایم کی ہوئی، لیکن بالخصوص پی ایم ایل این کی سیاست ایکسپوز ہو چکی ہے. یہ وہی لوگ تھے جو صرف سال پہلے کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو. اب کتنی بار جو ہے چھوٹی چیزوں پہ نہیں، اپنی فنڈامنٹل بیانیے پہ جو ہے وہ یو ٹرنز لیتے جائیں گے. یاد رکھیں، ایک نئی جنریشن ہے، ایک نیا وقت ہے. اس میں یہ جو 80 کے دہائی کے یا 90 کے دہائی کے ٹیکٹکس چل نہیں سکتے. اللہ نہ کرے ایک ہی آلٹرنیٹو ہے، ایک ہی چیز انہوں نے نہیں کی اور وہ کرنی بھی نہیں چاہیے. مطلب کیونکہ اگر وہ ہوئی اور وہ ہے کہ کہیں گولیاں چلیں، ٹھیک ہے. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا جاسمین، باقی تو ہر ایک چیز ہو گئی نا، صرف پچھلے 24 گھنٹے لے لیں. ابھی تو کسی کو اریسٹ کرنے کے لیے ایف آئی آر کی بھی ضرورت نہیں ہے. کسی کو پکڑا، اندر ڈالا اور پھر مرضی ہے کہ ایف آئی آر نکال. یاد رکھیں کہ آپ پوری ایک جنریشن کو تلخ کر رہے ہیں against the government, against the government institutions. اور اس کی قیمت، اس کو ریورس کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. اس لیے صرف ایک ہی اور راستہ ہے
اینڈ آئی ہوپ کہ پی ایم ایل این کے اندر اور پی ایم ایل این کے جو ایلائز ہیں ان میں کوئی سینر وائسز ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. ہر کسی کی باری دوبارہ آ جائے گی, سیاست جو ہے وہ یہ ٹھیک بات ہے, ہر کسی کی باری بھی دوبارہ آ جائے گی. کبھی سیاست کسی کی عروج پہ ہوگی, کبھی کسی کی ہوگی, کبھی کوئی پاپولر ہوگا, کبھی کوئی پاپولر ہوگا, کبھی کسی کا ایرا ہوگا. بے نظیر بھٹو کا تھا, ذوالفقار علی بھٹو شیخ کا تھا, اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک عروج تھا, پھر پی ایم ایل این کا ایک بہت بڑا 90 کی پوری دہائی اور 2018 تک ان کا ایک عروج تھا اور ان کی ایک مقبولیت تھی. اب بھی شاید ہو, مجھے نہیں پتا, جب ووٹ پڑے گا تو فیصلہ ہو جائے گا. میں تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی یہ مقبول نہیں ہے, یہ نہیں, ہم تو صرف آن گراؤنڈ ریالٹی پہ بات کریں. لیکن تیمور ایک اور بھی چیز ہو سکتی ہے, اور اسامہ بھی سن رہے ہیں, وہ یہ بھی چیز ہو سکتی ہے نا کہ الیکشنز کافی حد تک ہی آگے چلے جائیں, 8 اکتوبر سے بھی آگے چلے جائیں, جس کی شاید خان صاحب نے بھی تھوڑی سی اس کی طرف انڈیکیشن دی ہے. پاکستان کے لوگ نہیں ہونے دیں گے. دیکھیے میں بار بار کہہ رہا ہوں, زمانہ بدل چکا. جب 99 میں مشرف نے آنا تھا, صرف پی ٹی وی میں چاند جو ہے وہ سولجرز لے جا کے, ٹھیک ہے, ایک چینل بند کرنا تھا. ابھی جو 20 ایئر اولڈز ہیں, جو 30 ایئر اولڈز ہیں, وہ ایک اور ماحول میں بڑھ چکے. تو اگر ہم نے پاکستان کو مزید انتشار کی طرف لے جانا ہے تو یہ ایکسپیریمنٹس ہم کر سکتے ہیں. لیکن ایک آئین ہے, سپوزٹلی اس آئین کے اگلے مہینے 50 سال ہو جائیں گے. ہم نے سب کچھ ٹرائی کر لیا ہے, ابھی ہم شاید ٹرائی کر لیں اس آئین کی, اس پر عمل کرنا, اس کو فالو کرنا, کیونکہ باقی تو کوئی بھی چیز کام نہیں کی نا. ملٹری گورنمنٹ, سویلین گورنمنٹس, ہائیبریڈ گورنمنٹس, ابھی جو فیشسٹ گورنمنٹ ہے, کوalition گورنمنٹ, ابھی اگر ہم صرف ایک بار فیصلہ کریں کہ جو رولز آف دا گیم ہے, اور وہ رولز آف دا گیم پاکستان کے 73 کے آئین میں دیے گئے ہیں, اس کے مطابق پاکستان کو ایز اے فیڈریشن چلائیں اور انشاءاللہ آپ ریزلٹس دیکھیں. اسامہ آپ کو کیا لگتا ہے الیکشنز کے حوالے سے؟ ساری آل آئیز یہی کہوں گی اگین آن دا سپریم کورٹ, لیکن کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ میں سے شاید پرائم منسٹر کو بلایا جا سکتا ہے یا ان کی نااہلی کے چانسز ہو سکتے ہیں, لیکن ہاؤ از the پرائم منسٹر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو دس؟ یہ تو انہوں نے تو کہا ہی نہیں ہے نا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, پارلیمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ نہ پیسے ہیں, اور افواج پاکستان کیونکہ دہشت گردی ہو رہی ہے تو وہ فوج بھی نہیں دے سکتی. جیسمین ویسے تو اس میں سب ملے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن پہلے الیکشن نہیں کروانا چاہتا تھا, لیکن وہ سب کو بلا رہا تھا صرف دکھانے کے لیے. پھر آرٹیکل 220 ہے, سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں, سو موٹو فیصلے میں یہ کہہ چکی ہے کہ آپ کو آئین امپاور کرتا ہے. آئین میں یہ درج ہے کہ آپ تمام اداروں کو پابند کر سکتے ہیں, آپ کو جو جو چاہیے. اور اس میں لکھا گیا فیصلے میں کہ جتنے بھی ادارے ہیں تو پورا تعاون کریں الیکشن کمیشن کے ساتھ. تو اب الیکشن کمیشن نے صرف بہانہ بنایا ہے کہ دیکھیں جی ہم تو چاہتے تھے یہ سب ادارے نہیں آئے, جبکہ یہ ان اداروں کی رپورٹس پہلے الیکشن کمیشن کے پاس تھی, سپریم کورٹ کے پاس تھی معذرت, اور سپریم کورٹ پہلے ہی کہہ چکا کہ یہ سب تعاون کریں. تو بات تو پہلے ہی صاف تھی, لیکن اب انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کس طرح سے آئین پر عمل درآمد کرواتی ہے, کیونکہ اعتزاز احسن صاحب کے بقول یہ جسٹس منیر موومنٹ ہے کہ پاکستان میں جب پہلی دفعہ آئین توڑا گیا تھا اور یہی بیان تھے کہ جی اس وقت حالات کا تقاضا ہے, ماحول اس طرح کا بن چکا ہے, اس وقت یہ آئین جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا, لہٰذا جناب سکندر مرزا صاحب نے وہ سب کچھ فائدہ کیا. تو اب اسی طرح سے اس کے بعد یہی ہوتا رہا, ایوب خان دور, الحق دور, پرویز مشرف دور, تو ہم یہ دیکھتے رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ آج پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سو کالڈ ایک جمہوری معاشرہ یا جمہوری حکومت, پی ڈی ایم جو اسٹیبلشڈ جماعتیں ہیں, دہائیوں سے پاکستان پر حکومت انہوں نے کی, انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ آئین کو توڑ کر اس سے باہر چلے گئے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس چیز کو, آئین کو بچا سکتی ہے یا نہیں. اب سپریم کورٹ پر ہے, باقی تو تمام جگہوں پر انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے فون وغیرہ ہو کر, اور تبھی 8 اکتوبر کی تاریخ آئی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ 8 اکتوبر بھی اصل میں نہیں ہے, یہ کام اس سے بھی آگے ہے کم از کم 1 سال. تو جو پریمبل ہے آئین کا وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ ایک حکومت, ریاست حکومت چلائے گی, وہ حکومت جو لوگوں کے ووٹ سے آئے گی, ریپرزنٹیشن لوگوں کی ہوگی. تو وہی چھین لی گئی, تو آپ نے تو بنیاد دلا دی. اچھا تو 1 سال میں کیا, چلے ٹھیک ہے 1 سال آگے کر لیتے ہیں. لیٹس گو انٹو دی فیوچر. وی کانٹ obviously, ہمیں اپنی ذات سے آگے 1 سیکنڈ کا نہیں پتا. سال بعد کیا ہو جائے گا, کیا ہوگا؟ خان کی پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی, بیانیہ بدل جائے گا,
لوگ ڈر جائیں گے وہ یا کوئی ایک ایسا کوئی انوکھا کام حکومت کی طرف سے ہو جائے گا کہ اتنا ریلیف مل جائے گا پاکستانیوں کو، بجلی میں، پانی میں، آٹے کے لیے لوگ مر رہے ہیں، تو بس تخوار رمضان المبارک کے مہینے میں آٹا دینے کا آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے، مطلب پیپل آر بینگ کرش کیونکہ آپ آٹا بانٹ رہے ہیں. تو ایسا کیا ہو جائے گا اسامہ؟ مطلب کیا ہو جائے گا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. کتنی دفعہ بے نظیر بھٹو کو ہٹانے کی کوشش کی گئی سین سے، پھر کیا ہوا؟ پرویز مشرف صاحب 10 سال تک کے لیے قابض رہے، انہوں نے کہا تا حیات کے لیے ختم ہوئے. نواز شریف آئے 2 تہائی اکثریت سے جیت کر. پھر دیکھیں، میں آپ کو اشارے کے نام میں بات کر سکتا ہوں کہ جس طرح بار بار کہا جاتا ہے کہ عمران خان مائنس کرنا ہے، عمران خان مائنس کرنا ہے، تو اسی میں ساری بات ہے. عظمہ بخاری صاحبہ نون لیگ کی پرسن وہ کہتی ہیں کہ جی جب ریاست فیصلہ کر لے تو نہیں کوئی بچا سکتا، ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں کوئی بچا سکا، بے نظیر بھٹو کو نہیں بچا سکے. تو اب یہ وہ اشارے دے رہے ہیں اس طرح سے. تو اللہ رحم کرے پاکستان پر. ایک اور نام بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں نا. لیٹس پٹ آل دا فیکٹس آن دا ٹیبل. نواز شریف کو کوئی نہیں بچا سکا، وہ کیا 2 تہائی اکثریت؟ دیکھیں کیا یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے نا. میں اس وقت کیسز کی، کرپشن کی چیزوں کی بات نہیں کر رہی. 2 تہائی اکثریت سے جیتا ہوا وزیر اعظم جی آئی ٹی میں پیش بھی ہوتا رہا، آتا بھی رہا، اس کو بلاتے بھی رہے، اچھا خاصا رگڑا بھی دیا سب کو، اور پھر اقامہ پہ نااہل بھی کر دیا. ٹھیک ہے نا، نااہل بھی کر دیا. تو 3 نام آپ نے جو لیے، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید، اس کے علاوہ آپ نواز شریف کو نہیں بھول سکتے. کیا نواز شریف کو نہیں مائنس کیا گیا؟ تو یہ مائنس کا کھیل تو چلتا رہے گا. جیسمین، میں آپ کی بات مانتا ہوں، اور اسی لیے یہ سوچا جا رہا ہے کہ جی اب آگے جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا نا کہ کیا ہو جائے گا سال کے بعد، کوئی حالات اچھے نہیں ہوں گے، لیکن کوشش یہ ہے کہ سوچ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مائنس ہو جائے گا. عمران خان شاید ملک سے باہر چلا جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا. یا اب جو میں نے پہلے بات کی، میں اس طرح بات کو دہرانا بھی نہیں چاہ رہا کیونکہ وہ بڑی خطرناک ہے پاکستان کی. لیکن جو بھی ہے میں سمجھتا ہوں وہ غلط سوچ ہے، اور لیکن ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو اتنا مقبول ہے، شاید چلو 6 مہینے بعد دیکھتے ہیں، سال بعد دیکھتے ہیں، وقت تو گزرے گا نا اس. لیکن یہ جتنا وقت گزرے گا وہ بغیر آئین کے گزرے گا، اور پھر ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہو جائے. قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کے سینئر ترین سیاستدانوں میں شمار ہیں، ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے کشمیر افیئرز اور گلگت پہ، پیپلز پارٹی کے بہت ہی سینئر ممبر ہیں اور فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں انفارمیشن کے. کائرہ صاحب بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کائرہ صاحب، میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ اتنی پکڑ دھکڑ، اتنی مار کٹائی، اتنی لڑائی، اتنا جھگڑا، یہ سب مطلب ہے میں کیا کہوں، یہ کس لیے ہے؟ کس لیے ہو رہا ہے؟ اس وقت حکومت پر، پی ڈی ایم پر بہت زیادہ سنگین الزامات لگا جائے، یہ بھی کہا جا رہا ہے ماورائے آئین کام کیے جا رہے ہیں، الیکشنز آگے کیے جا رہے ہیں، سب کچھ صرف ایک پارٹی اور ایک شخص کو دیوار سے لگانے کے لیے یا مائنس کرنے کے لیے ہو رہا ہے. نہیں، میں تو جاسمین اس بات سے حیران ہوں کہ یہ میڈیا والے ساتھی کیوں ایک لائن لے کے چل پڑے ہیں کہ یہ جماعتیں بھاگ رہی ہیں، حکومت بھاگ رہی ہے، الیکشن سے حکومت فرار کر رہی ہے، ایک جماعت بہت پاپولر ہو گئی ہے. ہو گئی ہو، فرض کرے ایسا ہی ہے، ایون دین آپ ذرا ٹھنڈے دل سے اس معاملے کا غور کریں. میں پہلے آپ کے اس پہلو کو لے لیتا ہوں. الیکشن ڈیلے کر دیے گئے ہیں. پہلی بات ہے مار دھاڑ کوئی فائدہ نہیں، آج تک تاریخ میں کسی کو فائدہ نہیں ہوا، غلط ہے. لیکن ریاستی اداروں کے اوپر لٹھ برداری اور ان کے اوپر پیٹرول بم پھینکنا اور وہ لے لو اسے بنٹے مارنا، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی پولیس کے راستے میں آگے اس طرح کرے گا تو اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا، کوئی دوسرا راستہ نہیں کوئی. اور اگر کہیں سے گولی چلتی ہے تو اس کا جواب پھر اسی طرح دینا پڑے گا، اس کا بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں. کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے. عدالت موجود ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس متاثر ہوئے، مجروح ہوئے، میڈیا بھی دکھا رہا ہے، لوگ بھی دکھا رہے ہیں، اور عدالتیں بیٹھی ہیں، وہیں جانا ہوگا اور کوئی راستہ نہیں. دوسری بات، الیکشن ڈیلے کر دیے گئے، الیکشن ملتوی کر دیے گئے. الیکشن کمیشن نے آئین توڑ دیا ہے. کیا الیکشن کرانا اس وقت ممکن ہے کہ الیکشن ملتوی جان بوجھ کے کر دیے گئے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ آپ جو بحث کر رہے ہیں یہ ہے کہ الیکشن کرانا ممکن ہے، لیکن حکومت کے کہنے پہ سازش کر کے الیکشن کمیشن نے الیکشن ملتوی کر دیا ہے. تو یہ بڑی غلط بات ہے. اگر تو واقعی ایسا ہوا ہے تو بالکل یہ آئین سے وائلیشن ہے، یہ آئین سے انحراف ہے.
اب دوسری طرف دیکھیے الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے. الیکشن کمیشن وہ ادارہ ہے جس نے الیکشن کا انعقاد کرنا ہوتا ہے بہت سارے صوبائی اور مرکزی محکموں کی اعانت سے, ان کی مدد سے. ٹھیک. اس میں سیکورٹی کی ذمہ داری فوج کے پاس ہوتی ہے اور پولیس کے پاس ہوتی ہے. الیکٹورل پروسیس کو کنڈکٹ کرانے کی جو ریٹرننگ افسر اور اس طرح کا عملہ ہے وہ عدلیہ دیتی ہے, اور جو الیکشن کے فیلڈ سٹاف ہوتے ہیں, یعنی پریزائڈنگ افسر ہوتے ہیں, اسسٹنٹ پریزائڈنگ باقی لوگ ہوتے ہیں, وہ ذمہ داری پروونشل گورنمنٹس کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں سے لوگ لے کے کی جاتی ہے. ٹھیک. یہ الیکشن کے انعقاد کا طریقہ ہے. الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دے دی, اس ڈیٹ کے مطابق پروسیس شروع ہوا. پروسیس میں الیکشن کمیشن نے عدلیہ کو لکھا کہ ریٹرننگ افسر دے, انہوں نے کہا ہم نہیں دے سکتے. کیا لکھا یا نہیں لکھا؟ اگر عدلیہ نے یہ لکھا کہ ہم اب ریٹرننگ افسر نہیں دے سکتے تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوئی کناویز تو نہیں ہے نا, ایسا تو نہیں ہے نا. اب اس کا علاج کر دیا گیا کہ ایگزیکٹو سے دے دیے گئے, چلے متبادل حال ہے. ہم ایگزیکٹو سے اس لیے نہیں دیتے کہ ایگزیکٹو پہ الزام رہتا ہے کہ جی حکومت کے کہنے پہ چلتے ہیں, لیکن چلے ہو گیا. اگلا کام تھا الیکشن کمیشن نے میٹنگ کی فوج کے ساتھ. ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پاکستان کے حالات کے تحت جب تک فوج کا عملہ تعینات نہیں ہوتا الیکشن کا فیئر اینڈ فری انعقاد ممکن نہیں ہوتا. وہ صرف پولنگ اسٹیشنوں پہ نہیں ہوتے, وہ تو پورا پولنگ مٹیریل دے کے جاتے ہیں, اپنی نگرانی میں رکھتے ہیں, پریزائڈنگ افسروں کو پولنگ سٹاف وہاں فراہم کرتے ہیں, ان سے رزلٹ اکٹھے کراتے ہیں. یہ ایک لمبا سارا کام ہے. انہوں نے فوج سے کہا, فوج نے کہا جی کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم ہر پولنگ اسٹیشن پہ اور ماضی کی طرح کی ڈیوٹی ابھی ادا کر سکیں ابھی. اس لیے انہوں نے انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہماری بہت بڑی ڈپلائمنٹ اس وقت ہے, اپارٹ فرام آر ریگولر ڈیوٹی جو سیکورٹی کی ہے, وہ اس وقت ملک میں مردم شماری ہو رہی ہے. مردم شماری میں ہمارے بہت بڑی تعداد میں فورسز اس وقت لگی ہوئی, پورے ملک کے ہر گاؤں, ہر قریہ, ہر محلے میں. اچھا, کیا یہ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا فوج وہاں انوالو ہے کہ نہیں ہے؟ اور 30 اپریل تک یہ عمل پروسیس چل رہے گا. فوج اتنی بڑی تعداد میں جب موبلائز ہوتی ہے تو اس کو واپس ڈی موبلائز ہونے میں بھی 10-15 دن لگ جاتے ہیں. 30 اپریل تک انہوں نے کہا جی کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم ریگولر ڈیوٹی دے سکیں, بلکہ ہمیں آپ اگر کہیں کہ ہم ریپڈ ریسپانس فورس کے طور پہ پیچھے بیٹھے رہیں, اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم پہنچ جائیں, اس حد تک تو ہم تھوڑا بہت سٹاف دے سکتے ہیں, لیکن زیادہ نہیں کر سکتے. قاہرہ صاحب, مجھے معذرت کے ساتھ قطع کلامی معاف, مجھے تھوڑا ریپ اپ کرنے آپ کو کوشش کی تھی ذرا جلدی لینے کی, لیکن تھوڑا وقت میرے پاس اس وقت کم ہے کیونکہ نیوز ہوتی ہے ہماری, تو پلیز مجھے معذرت کیجیے گا. بٹ تھینک یو سو مچ, یور پوائنٹ ٹیکن, وی ول کمپنسیٹ دا نیکسٹ ٹائم. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک, عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا, قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف, تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار, 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ان کرسیوں پہ ان کو یار, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.